शुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो जुमा का दिन ख़ास दुरूद पाक पढ़ने का दिन है। जितना हो सके जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। एक और हदीस पाक में नबी पाक फरमाते हैं, ला वुदूअ लिमन लम युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं उसका वज़ू नहीं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद ना भेजे। अच्छा, अब वज़ू में दुरूद तो शर्त नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक और बात इससे सीखने को मिल रही है कि कुरान और हदीस को समझने के लिए हमें उलमाए किराम की, मुफस्सिरीन की, मुहद्दिसीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, इसकी तफसीर होती है, इसकी शरह होती है। आज का कुछ लोग एक नया फिनोमेना ले आएँ कि जनाब उलमा की क्या ज़रूरत है, ख़ुद ही किताबें उठाएं और ख़ुद ही पढ़ लें, कुरान भी पढ़ लें और ख़ुद ही हदीस समझ लें। अगर ऐसा ही होता तो मुझे बताइए, फिर हम डॉक्टरी की किताब उठाते हैं और ऑपरेशन करना शुरू कर देते। भाई सब सारा तरीका लिखा है उसके अंदर के, इधर काटना है तो ये निकालना है, तो आप ऐसे बंदे से ऑपरेशन करवाएंगे जो किताब खोले ज़िंदगी में पहली बार और कहे जनाब इसमें लिखा है कि गुर्दे का ऑपरेशन कैसा होगा और मैं आपका कर देता हूँ? आप कहेंगे नहीं भाई, किताब और है, तजर्बा और है, ट्रेनिंग और है, प्रैक्टिकल और है, थ्योरी और है। अच्छा, ये सारी बातें हमें दुनिया के कामों में समझ आती हैं। बदकिस्मती से कुरान और हदीस में इतनी मजलूमियत है कि जो बंदा उल्टी बात करता है वो भी हम कहते हैं बात तो ठीक कर रहा है, उलमा की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है? दुनिया के हर सब्जेक्ट में टीचर की ज़रूरत है, किसी गाइड की ज़रूरत है। कुरान और हदीस में तो ज़्यादा ज़रूरत है। अब सिर्फ एक हदीस में देखें ना, नबी पाक ने क्या फरमाया कि उसका वज़ू नहीं जो नबी पर दुरूद ना भेजे। हालांकि वज़ू की शराइत में दुरूद पाक तो नहीं है। अब इसकी शरह पढ़नी पड़ेगी, अब उलमा से रुजू करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो सुभान अल्लाह, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, उस शख्स का वज़ू मुकम्मल फ़जीलत वाला नहीं जो वज़ू के बाद नबी पाक पर दुरूद ना पढ़े। यानी आपका वज़ू और बरकत वाला, फ़जीलत वाला, नूरुन अला नूर हो जाता है जब आप वज़ू करने के बाद नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। इसका मतलब ये है। तो बहरहाल दुरूद पाक की क्या बात है। वज़ू कहते हैं ना, ज़ाहिरी आज़ा को साफ़ करने वाला है, दुरूद रूह को पाक करने वाला है। तो दुरूद कसरत से पढ़ते रहा करें। शायर लिखते हैं, ये वजीफ़ा है कुव्वते मोमिन, ये वजीफ़ा है कुव्वते मोमिन, होने देगा न खम दुरूदो सलाम, ताअतें सब उसी से हैं मकबूल, ताअतों में अतम दुरूदो सलाम, बल्कि यह है मुतम्मिमुल आमाल, हर अमल में अहम दुरूदो सलाम। अल्लाह करे कि हम दुरूद पाक की कसरत करने वाले बन जाएं, मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जुमा के दिन जो बयान करते हैं उसमें हमारी एक इंटेंशन, एक नीयत शुरू से है और हमने अपना एक टॉपिक रखा है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से बरकतें लेते हैं। हमारा मौजू होता है कुरान की बातें, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बेशुमार नसीहतें हैं, बेशुमार हमारे लिए रहनुमाई के फूल हैं। आज एक और मामला हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से, पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 55 और 56, 2 आयतों की तिलावत करेंगे और उसके तहत इंशाअल्लाह बड़े शानदार, बड़े अहम मदनी फूल आज हम सीखेंगे। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअथनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। इस 2 आयतों का जो ट्रांसलेशन है, तर्जमा क्या बनता है? आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो, जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न करेंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख लें, तो तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें ज़िंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब ये वाक़या क्या है? याद रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर पर
آپ تورات شریف لینے گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. بہرحال جب انہوں نے پوجا شروع کی، واپس تشریف لائے، انہیں توبہ کروائی. جرم تو سخت تھا. توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قتل کیے گئے. یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے زمانے میں توبہ قبول کرنے کے تقاضے بھی اور ہوتے تھے. ہم تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. پہلے زمانے میں توبہ کے الگ الگ تقاضے تھے، قتل کیے جاتے تھے، لوگوں کو جانیں دینی پڑتی تھی. ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا 70 افراد سلیکٹ کیجئے اور ان 70 کو لے کر آپ کوہ طور پر آئیں اور وہ 70 اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، معذرت پیش کریں جو یہ واقعہ ہوا. اب آپ نے ان 70 افراد کو سلیکٹ کیا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی. اچھا، اب وہ 70 افراد جب کوہ طور پر گئے اللہ کی بارگاہ میں، مگر یہ عجیب لوگ تھے کہ جرم کرتے تھے، ان کو معافی ملتی تھی، شکر ادا کرنے کے بجائے پھر گڑبڑ کر لیتے تھے. اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی کوہ طور پر پہنچے اور طے یہ تھا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس واقعے کا معذرت پیش کریں گے، انہوں نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا. انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب تم میں سے 70 افراد کو بلایا گیا اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، رب کی نافرمانی کی، اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا گستاخی کرنے لگے اور کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر معافی مانگیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ سے کلام ہوتا تھا، ہم دیکھ نہیں پا رہے اللہ کو. جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. جب ایسی گستاخی والا انداز اختیار کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. قرآن کہتا ہے تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی آسمان سے بجلی کڑکی، بجلی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے 70 افراد باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے. اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے. اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرنا تو گستاخی نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے خود تمنا کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی وہاں سے حکم ہوا تھا نا. حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، اور وہاں سے کیا فرمایا گیا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. پتہ چلا کہ یہ جو دیدار کا شوق ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو زندگی میں تمنا کرنا، یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی آنکھوں سے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ شان تو نبی پاک کو ہی نصیب ہوئی ہے. ہاں، یہ تو آقا کے سوا کسی کو مرتبہ نہیں ملا. لیکن خواب میں اللہ کے دیدار کی تمنا کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ جنت میں تو دیدار ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، جو جنت میں جائیں گے. تو یہ تمنا کرنا. اور اس میں ایک اور علماء بات فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے نا، ایکچولی اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آخرت کی طرف رغبت رکھے. کچھ لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. ان سے جب بھی بات کرو نا بھائی مرنا ہے، وہ کہتے ہیں یار مرنے کی بات نہ کیا کرو. قبر میں جانا ہے بھائی، قبر میں جانے کی بات نہ کیا کرو. جنت دوزخ کی بات کریں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم مرنے کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ موت پتہ ہے ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں. عقل مند ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ایوری بڈی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایون کہ جو خدا کو نہیں مانتے نا معاذ اللہ، وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ موت سے نہیں بچ سکتے. ڈیتھ از ریالٹی. عربی کا ایک مقولہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا ڈور ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کسی کو پتہ ہے مرنا ہے. تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ہاں کام ایسے کریں نا کہ مرنے سے تو بچ نہیں سکتے. گناہگار بھی مرے گا، نیک بھی مرے گا، مسلمان بھی مرے گا، غیر مسلم بھی مرے گا. اب مسلمان کا کام کیا ہے
کہ موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری شروع کر دے. عاشق رسول تو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا, جان دے دو وعدے دیدار پر. مرنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا نا, قبر میں آئیں گے نبی پاک. تو ایسی زندگی گزارو نا. عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ایک اور نعت کا شعر ہے نا, قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. ہم تو درود و سلام پڑھنے کی عادت اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جب نبی پاک کا دیدار ہوگا تو درود و سلام پڑھیں گے. قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا, جنت میں رب کا دیدار ہوگا, اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو اس طرح سمجھیے, جو اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے, جن کی جس سبجیکٹ کی پکی تیاری ہو, پورا پیپر یاد ہو, اور ان کا امتحان قریب آنے والا ہو, ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, یار آج تو بڑا, اور اس امتحان کی کسی دن ڈیٹ چینج ہو جائے, اسٹوڈنٹ بولتا ہے یار اتنی اچھی تیاری کی تھی, میں تو بڑے اچھے نمبر لینے والا تھا, یہ کدھر چینج ہو گیا. اور جس کو تیاری نہ ہو وہ کہتا ہے کسی طرح ڈیٹ تبدیل ہو جائے, کسی طرح باری نہ آئے, میرا امتحان ہی نہ ہو. فرق ہے نا, دونوں اسٹوڈنٹس میں فرق ہوتا ہے. جس کی تیاری مضبوط, وہ انتظار میں بیٹھا ہے جلدی امتحان آئے, جلدی گریڈ لوں, جلدی انعام ملے گا, جلدی جناب آگے جاؤں گا. تو مومن ایسی لائف گزارے کہ موت آنی ہے, اس سے بچ نہیں سکتے. اب مرنا ہے, ایمان سلامت لے کے جاؤں, قبر میں نبی پاک کے جلوے ہوں گے, قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت ہوگی, اور پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث قدسی میں ہے, نیک لوگ مجھ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ مشتاق ہوں. رب بھی ملنا چاہتا ہے نیک لوگوں سے. اے ہائے, تو ایسے بن جاؤ نا کہ جو بندہ رب سے ملنا چاہے. تو اب سوال یہ ہو گیا کہ جناب اللہ سے ملاقات یا اللہ کا دیدار تو بڑی اچھی تمنا تھی, پھر بنی اسرائیل کو سزا کیوں ملی؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ حضرت موسیٰ بھی مانگ رہے تھے. چلے ایک اور عشق والی بات بھی سن لیں, کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق بھی سمجھ لیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی ارینی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اچھا, یہ لاجیکلی بات بھی ہے کہ جس سے بات ہو نا, اور پیار بھی ہو, عزت بھی ہو, اور دیکھا نہ ہو, تو دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے, آپ کسی سے بات کریں اور کبھی دیکھا نہ بندہ کہ دیکھے تو سی کون ہے, اور اللہ سے بات ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی, ارشاد ہوا موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. ریکویسٹ دوبارہ ہوئی, پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. کلیم اللہ ہیں, دیدار نہ کر سکے. سمجھیے گا بات کو. اور جو تجلی تھی اس کا جو بھی جلال کہیں, ہیبت کہیں, آپ انکانشیس ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. یہ کون ہے؟ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ وہ ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا ہے. جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے نا, وہ حضرت موسیٰ ہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آؤ اب حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. یہاں ریکویسٹ ہے, وہاں نبی پاک 27 رجب المرجب ہے, اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مکہ پاک میں آرام کر رہے ہیں, اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. وہاں ریکویسٹ ہے, یہاں بلایا جا رہا ہے. وہاں دیکھ نہ سکے, اور وہاں رب نے اپنے پاس بلا کر نہ صرف دیدار کروایا بلکہ نہ جانے کتنا کچھ عطا فرمایا. اب فرق دیکھیے, ہم صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ڈفرنس کیا ہے؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے نا. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں. لیکن دوبارہ اسی بات پر آتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو انبیاء تمنا کر رہے ہیں دیدار کی, اور اللہ اپنے حبیب کو دیدار بھی کرا رہا ہے. بنی اسرائیل نے بھی تو ریکویسٹ ہی کی تھی, مگر یہ ریکویسٹ ادب والی نہیں تھی,
یہ ریکویسٹ گستاخی والی تھی، ایک ٹرائل تھا، ایک اللہ کے نبی پر اعتماد نہ کرنا تھا. ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. یعنی اللہ کے نبی پر بھروسہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ 70 کے 70 لوگ مارے گئے. وہ پھر الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مارے گئے تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، یہ تیری بارگاہ میں آئے تھے اللہ کے، اللہ نے ان کی ریکویسٹ قبول کی، انہیں پھر زندہ فرما دیا. اور وہ زندہ کرنے کی جو بات تھی وہاں بھی قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. مردے بھی زندہ اس لیے کیا کہ شکر ادا کرنا ہے. اچھا یہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. قرآن کے اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا نا، ان کو تو موت آ چکی تھی، حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ پر، آپ کی دعا پر اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا. تو اللہ والے چاہیں تو ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. جب کلیم اللہ کی دعا میں یہ اثر ہے تو حبیب اللہ کی دعا کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر یہ پہلے میں نے بات وضاحت کر دی کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار یہ ممکن نہیں، یہ جائز نہیں. صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رتبہ ملا ہے کہ جن کو جاگتے آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو جاگتی آنکھوں سے اللہ کے دیدار کی دعا ہم نہیں کر سکتے. ہاں دل میں یہ شوق رکھیں، کیا خبر خواب میں کبھی کرم ہو جائے، اللہ پاک ہمیں سبحان اللہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی نا، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہوگا. ہاں اللہ نیکوکاروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری ایک دعا کرتے ہیں، آئیے ہم مل کے اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. ایک دعوت ہوگی جنت میں، نیکوکاروں کی ایک ایسی دعوت ہوگی کہ ان کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے، جو چاہے انہیں کھلایا جائے گا، اور سب سے بڑا تحفہ کیا دیا جائے گا؟ اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ ہمیں بھی ہم کہتے ہیں نا یار وہ والی دعوت کا کارڈ مل جائے، یار وہ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس کا کارڈ مل جائے. دنیا والے ادھر تمنا کرتے ہیں، ارے تمنا کرو جو جنت میں دسترخوان بچھے، اللہ اس دعوت میں ہمیں موقع عطا فرما. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر. نبی پاک کے غلاموں کی جب نبی پاک دعوت فرمائے تو اللہ ہمیں اس دعوت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب یہاں پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ نبی پر اعتماد کرنا یہ ایمان کی جان ہے. جنہوں نے اعتماد نہیں کیا وہ برباد ہوئے. اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور سب سے افضل نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب نبی پاک پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، ان کی باتوں پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اعتماد کیسا ہونا چاہیے، بلیف کیسا ہونا چاہیے، یہ اب سمجھ لیجئے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل، دماغ، آنکھ، کان وغیرہ کی نہیں سنتا، بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ حق سمجھ کر مان لیتا ہے. یہ اعتماد ہے، یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین، یہ ایمان کی جان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، قرآن میں رب ان کی تعریف ارشاد فرماتا ہے. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یا آج کے سینیریو میں بہت ضروری ہے سمجھنا. ینگسٹر زیادہ سمجھیے قرآن کیا کہتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب،
وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آیت کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے. چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے. جو چیز غیب میں ہو، عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے. اب مزید فرماتے سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ نبی پاک کی خبر پر اپنے حواس یعنی آنکھ، کان، عقل، دماغ سے زیادہ اعتماد ہو. یعنی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے، اور اگر نبی پاک فرما دے نا رات ہے، تو ہمیں کہنا ہے میری آنکھ جھوٹی ہے، میرے آقا سچ فرما رہے ہیں. یہ ایمان ہے نا. اچھا، ایک بڑی لاجیکلی بات ہے، آج کل لوگ اپنی عقل اور ہوشیاری سے دین کے احکام کو ریلیٹ کر رہے ہیں، لاجک ڈھونڈ رہے ہیں اور جناب اس پر بحث کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اگر مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے. کس نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ ہم نے ملاقات نہیں کی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں ہاں جبریل امین ایک فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کے سردار بھی ہیں. ایمان ہے نا. اچھا، پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اترتے نہیں دیکھی، ہم مان رہے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے. جب اتنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے، اب اسلام کے معاملات پہ کوشچن کس بات کا؟ تو ہمارا تو معاملہ یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تھوڑی ہے، عقل میں آ گیا تو یا اللہ تیری مہربانی، نہیں آیا تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق، جو قرآن نے فرمایا وہ حق، جو نبی پاک نے فرمایا وہ حق ہے. ہمارا کام ہی اعتماد کرنا ہے. یہ آج کے دور میں جو دماغوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے اور جناب لاجک کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو آج اسلامی احکام سمجھ نہیں آ رہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب وراثت میں مرد کو 2 حصے کیوں ہیں، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. مولانا صاحب ذرا اس کی لاجک تو بتائیں. یہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جناب فلاں شریعت کا حکم کیوں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کے بندو، ہمارا کام یہ سوچنا کب تھا جب ہم بن دیکھے رب پر ایمان لائے. ارے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ شب معراج جب گزر گئی، نبی پاک نے کفار مکہ کے سامنے کہا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں گھوم کر آیا. کہاں؟ بیت المقدس کی سیر کر کے آیا، میں جنت کی سیر کر کے آیا. کفار مکہ چھلانگیں مارنے لگے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ابو جہل کہتا ہے آج موقع ہے ابوبکر صدیق کو بہکانے کا. سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر گئے، دستک دیتے ہیں. اے ابوبکر. حضرت ابوبکر زمانے کے سردار تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے بزنس مین تھے، اس زمانے کے ملینر تھے. آپ سے کہا اے ابوبکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. یہ لاجیکلی پاسبل نہیں تھا. کیوں پاسبل نہیں تھا؟ کہ کوئی فیضان غوث پاک میں عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز میں آ کر امام صاحب سے آ کر کہے کہ میں رات امریکہ ہو کر آیا ہوں، تو امام صاحب کہیں جہاز میں بھی جاؤ تو اتنی جلدی واپس نہیں آتے. لاجیکل پاسبل نہیں ہے. نبی پاک بیت المقدس کی بھی بات کر رہے ہیں، جنت کی بھی بات کر رہے ہیں، آسمانوں کی سیر کی بات بھی کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ کہا جی تمہارے نبی یہی کہتے ہیں. کہا میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. صدیق اکبر نے کوئی کوشچن نہیں کیا کہ لاجیکلی کیسے پاسبل ہے. عقل کہتی ہے پاسبل نہیں ہے، مگر میری عقل تھوڑی ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں تو یقیناً پاسبل ہے. نبی پاک اب وہاں صدیق اکبر سے پوچھا گیا اے ابو بکر اتنی بڑی بات کیسے مان رہے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا، اور یہ جواب ہم سب کا ہونا چاہیے. وہ کہتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں. میرے آقا کہتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، مجھے قرآن کی خبریں دیتے ہیں. ارے جس نبی کی آسمانی خبروں کو مان لیتا ہوں، اگر وہ آقا فرما رہے ہیں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ. صدیق اکبر نے رہتی دنیا کو یہ میسج دیا ہے. کاش یہ ہم بھی سیکھ جائیں، ہماری اولاد اور بچوں کو سکھا کے چلے جائیں کہ عقل مانے یا نہ مانے، اگر قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. میری آپ کی عقل تھوڑی ہے. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ پریکٹیکلی وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا، وہ والا جملہ سکھا دیا. وہ کہتے ہیں اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں.
ہمارا کام ماننا ہے، لبیک کہنا ہے۔ اب آپ کہیں جناب ہو سکتا ہے پھر کسی کو سمجھنا ہے کہ یار ہم کیوں جو سمجھ نہیں آتی وہ بات ہم مانیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اتنی بدیہی سی بات ہے، اتنی کلیئر سی بات ہے۔ اب بتائیں ڈارون کا فارمولہ کیا ہے؟ سائنس کے پیچھے چلنا ہے، لاجک کے پیچھے، کسی پر تو اعتماد کرنا پڑے گا نا۔ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے مسلمان پہلے بندر تھا، ہے بندر سے جناب یہ ایوولوشن ہوا اور انسان جو ہے وہ بندر سے چینج ہوتے 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 پھر یہ انسان بن گیا۔ وہ غیر مسلم ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ کچھ لوگ آج بھی عقل کے ایسے گھوڑے دوڑاتے ہیں جو ڈاروین تھیوری کو مان رہے ہوتے ہیں کہ یار پہلے انسان بندر تھا۔ میں ایک غیر مسلم کی مانوں جس کو قرآن جانور کہتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اور میں اس کی مانوں جو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو دعا کرے تو سورج پلٹ آتا ہے، جو رب کے حبیب ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو حضرت آدم سے، جو تخلیق ہوئی ہے سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، بی بی حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا اور نسل انسانی وہاں شروع ہوئی ہے۔ ارے کس پر اعتماد کرے گا مسلمان؟ کیا سائنس کی تھیوری پر اعتماد کرے گا یا اللہ کے حبیب کی بات پر اعتماد کرے گا؟ نہ بندر سے انسان بنتے میں نے دیکھا، نہ آدم سے نسل چلتے میں نے دیکھا، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق ہے اور یہی میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ایک بڑی لاجیکلی بات سمجھیے، لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا قرآن کا یہ حکم۔ مجھے ایک بات بتائیں، علماء نے بڑی پیاری ایگزامپل سے ایک بات سمجھائی، اور وہ کیا تھی کہ عقل سے جو لوگ تولتے ہیں نا، فرمایا انسان کی عقل کا تعلق ایسے ہے کہ جیسے ایک سونار کا ترازو ہے۔ تاریخ دان نے بڑی پیاری مثال دی کہ عقل کا تعلق یہ ہے کہ سونار کا جو ترازو ہوتا ہے، کبھی آپ کسی جیولر کے پاس جائیں نا تو اس کے پاس جو ترازو ہوتا ہے نا بڑے کمال کا ہوتا ہے، وہ ایک تولا نہیں، ایک رتی اور ماشے کا وزن بھی بتا دیتا ہے، بالکل باریک سا وزن بھی بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس ترازو پر ہم پہاڑ کو نہیں تول سکتے ہیں، بڑا چٹان رکھ دیں اس ترازو پہ، ترازو کیا ہوگا؟ ٹوٹ کے پاش پاش ہو جائے گا۔ حالانکہ سینسٹیو اتنا ہے کہ رتی اور ماشے کو بھی تول لیتا ہے، مگر آپ نے 50 60 70 کلو کا پتھر رکھا تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری عقل ایسی ہی ہے کہ جو بات ہمیں سمجھ آ جائے یا اللہ تیرا شکر ہے، جو بات عقل سے بہت اونچی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کو سیکھنے کے لیے 3 چیزیں، علم کے 3 طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ دیر آر 3 ways to take knowledge، ٹھیک ہے؟ پہلی یہ ہے کہ ہم آنکھ کان زبان سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے علم سیکھنے کا۔ دوسرا کیا ہے کہ جس کے ذریعے جناب ہمیں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، ٹیچر سے سیکھنا پڑتا ہے، یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا اس سے اوپر کا علم ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے، جو دیکھ کر نہیں سیکھا جا سکتا، جو ٹیچر سے نہیں سیکھا جا سکتا، اللہ خود اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، وہ اس سے اوپر کا علم ہے۔ تو جس کا لیول ہی نہیں ہے وہ وحی کا علم کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب میں اس کو اور لاجیکلی آسان کر دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں شریعت کے احکام سمجھ نہیں آتے، میرے بھائی میرا اور آپ کا کام اس میں لاجک ڈھونڈنا ویسے تھا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، پہلی جماعت کے اسٹوڈنٹ کو PhD کا مقالہ پکڑا دیں کہ پڑھ کے سناؤ، جناب 5ویں جماعت کے بچے کو MBBS کی کتاب پکڑا دیں کہ بیٹا ذرا اس کو پڑھ کے سمجھاؤ، تو وہ کہے گا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مجھے بتائیے آپ بچے کو غلط کہیں گے یا کتاب کو غلط کہیں گے؟ آپ کہیں گے بیٹا تمہاری عقل نہیں ہے، کتاب تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کر لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ تو PhD کی ڈگری حاصل کرنے والے کی کتاب ہے، تم بڑے ہو گئے نا، تمہیں ٹائم لگے گا، پھر تمہیں جا کر سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ اکبر، قرآن کا جو علم ہے، حدیث کا جو علم ہے، شریعت کے جو قوانین ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی عقل میں نہ آئیں، تو عقل کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے، نبی پاک کے فرامین پر یقین کرنا ہے، شریعت کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے اور مضبوط رہنا ہے۔ کبھی ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آنا چاہیے کہ جناب یہ شریعت کا حکم کیوں ہے؟ میرے رب نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، اگر یہ قرآن کا حکم ہے تو یہی سب سے بہتر ہے۔ اور ایسا کئی بار ہوا، سائنس نے کبھی قرآن کی کسی بات کو، شریعت کی کسی تھیوری کو پہلے منع کیا، 50-100 سال بعد سائنس خود کہتی ہے ہماری وہ تھیوری غلط تھی، اب ہمیں زیادہ جناب ہم نے چیک کیا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو 7-8 پلینٹ ہی یاد کرتے تھے، آپ نے بھی اسکول میں یاد کیے ہوں گے کہ دنیا میں 7-8 سیارے ہیں اور اس کے نام یاد کرتے رہے۔ اب کہتے ہیں وہ تو ہے ہی کچھ نہیں، ملینز بلین سیارے ہیں، ملکی ویز دریافت ہو رہی ہیں، کہتے ہیں زمین تو پوری دنیا میں ایک نقطے کی مانند ہے۔ بتاؤ وہ تھیوری پھر کیا تھی جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دنیا میں صرف 8 ہی سیارے ہیں جو راؤنڈ میں گھومے جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں اتنے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، اور بلینز اور بلینز جناب دنیا کے سیارے ہیں۔ تو اس کا مطلب سائنس خود غلط پروف ہوئی ہے۔ ہمارا شروع سے عقیدہ یہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے،
ہیں، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ہماری عقل پہنچ جائے تو یا اللہ تیری مہربانی، نہیں ہو تو بھی لبیک کہہ کر ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا یہ واقعہ، قرآن کا یہ واقعہ پکار پکار کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی پر اعتماد کرنا ہے، ہمیں اپنی شریعت پر اعتماد کرنا ہے اور اس پر یقین کامل رکھنا ہے۔ اور جو یقین رکھتا ہے نا وہ کیسا کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکے کے سردار تھے عتبہ و شیبہ، بڑے بڑے سردار تھے، یقین نہیں کیا نبی پاک پر۔ آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، حبشہ سے آنے والے غلام نے یقین کیا، آج بلال حبشی بن گئے ہیں، سردار ہو گئے عاشق رسول کے، عشاقان رسول کے۔ غلام جو تھے وہ سردار ہو گئے، اور سردار جو ہے وہ ناپید ہو گئے ہیں۔ ابو جہل تھا جو اپنی قوم کا سردار کہلاتا تھا، یقین نہیں کیا، راندائے درگاہ اور دنیا بھر میں لان تان کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق بزنس مین تھے مگر نبی پاک کی بات پر یقین کیا، خلیفہ اول بنا دیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پر اعتماد کرنے والے کو عروج ملتا ہے، ان کے فرامین پر یقین کرنے والوں کو فلاح و کامرانی ملتی ہے۔ اعتراض کرنے والے، ٹونٹ کرنے والے، طنز کرنے والے، تنقید کرنے والے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اور قرآن و حدیث کے احکام پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر اور نبی پاک کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرنے، یقین کرنے، اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔